बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, पहले से ज़्यादा ख़राब, पहले से ज़्यादा बहरान और एक जाली निज़ाम कल जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, उसको इंस्टॉल कर दिया गया, बल्कि अभी काम जारी है। कल जाली वज़ीर आज़म का इंतखाब किया गया, जाली वोटों के ज़रिए और चोरीशुदा इलेक्शन के ज़रिए, चोरीशुदा मैंडेट के ज़रिए। और मैंडेट थीव्स का लक़ब आलमी सतह पे मिल चुका है शहबाज शरीफ साहब को, लिहाजा इसमें कोई अब अचंभे वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया इनको इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर कह रही है। और कल उन्होंने वोट हासिल किए 201, जिनमें से 101 वोट जो हैं वो जाली थे और वो इलेक्शन चोरी के नतीजे में ज़बरदस्ती उनको एक सिर्फ फॉर्म 47 दिया गया कि जनाब आप हैं और जाके मौजें करें। तो इस तरीके से उनकी मौजें करवाई गई। तो शहबाज शरीफ साहब खुद खतरे में और उसके साथ ही स्पीकर का जो इंतखाब हुआ वो भी उसी तरीके से था। लिहाजा कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही अपनी तकरीर में ही बोल दिया कि मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया है। वो वाकईतन अपोजिशन लीडर हैं, अकलियत के वो नुमाइंदे हैं, अक्सरियत के नुमाइंदे नहीं हैं। और इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, वो हकीकी नुमाइंदे आवाम के नहीं हैं। ये सब कुछ हमने देखा, बाकी ये सारी इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बड़ी खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो है मरीम साहिबा से मुतालिक। उनको इक़दाम कत्ल के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए कल आला अदलिया से रजू किया जाएगा। तो देखते हैं कि उनका क्या बनेगा। सूरत हाल अच्छी नहीं है। मामला ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिए गए। रऊफ हसन जो कि फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया है बैरिस्टर गौहर का। और उन्होंने बताया कि 4 दरखास्तें मिली थी और स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया और 1 दरखास्त रिजेक्ट की गई, नवीद अंजम। और चूंकि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए आम इंतखाबात में पीटीआई के खिलाफ वोट इलेक्शन लड़ा था और इसलिए उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। रऊफ हसन साहब ने यह भी बताया कि अकबर एस बाबर साहब ने किसी और ने कागजात जमा नहीं करवाए, अकबर एस बाबर समेत किसी और ने भी। उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हो चुके हैं। और उमर अयूब साहब के बारे में एक और बात भी बता दूं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे कौमी असम्बली में। उन्होंने कल वजीर आजम का इंतखाब लड़ा, 92 वोट हासिल किए, खरे और सच्चे वोट जो कि जेन्युइन वोट थे, जेन्युइन जो लोग जीत के आए थे फॉर्म 45 के तहत, और उनके जरिए वो 92 वोट हासिल किए और 201 वोट शहबाज शरीफ साहब ने लिए। और उमर अयूब साहब ने सही कहा कि अगर ये इलेक्शन जेन्युइन होता और इलेक्शन चोरी ना होती, मैंडेट चोरी ना होती, तो मेरे वोट होने थे 225 और आपके वोट होने थे चंद। इसलिए ये सब कुछ हुआ। और कल उन्होंने बता भी दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप को कह दिया और वो सच बोला क्योंकि वो मिनॉरिटी के हैं जी। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बलूचिस्तान में अलबत्ता इलेक्शन हुआ क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा उम्मीदवार थे और इलेक्शन वहां पे लड़ा गया और वहां पे जो नतीजे का ऐलान किया गया है उसके अकॉर्डिंगली जी कोयटा पीटीआई बलूचिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वहां पे जी दाऊद शाह काकड़ जो है वो 445 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं और साबिक सूबाई सदर डॉक्टर मुनीर बलोच ने 435 वोट हासिल किए। इस तरीके से 10 वोटों के फर्क से दाऊद शाह काकड़ जो हैं वो वहां के सदर बन गए हैं। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई रऊफ हसन ने नताइज का ऐलान कर दिया। ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कहानी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता चुका कि उमर अयूब साहब हुए अपोजिशन लीडर। कल उन्होंने तवील तरीन तकरीर की शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में 2 घंटे तकरीर की और उनकी तकरीर को कि बहुत सारे हिस्से जो हैं वो नशर नहीं किए गए पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि सरकारी टीवी पर। और उसके बाद फिर एहतजाज किया गया और एहतजाज के बाद उनकी तकरीर के कुछ हिस्से नशर हुए। 2 घंटे की तकरीर थी, कुछ हिस्से नशर नहीं हुए। जहां जहां उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आईना दिखाया और इलेक्शन चोरी के मनाजर और इलेक्शन चोरी का बताया और मैंडेट चोरी का बताया, वो सारे हिस्से हज़फ करने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने 9 मई की हकीकत बताई और जो पिछले 16-18 महीनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, कारकुनान के साथ जो हशर किया गया, जो माओ बहनों बेटियों की चादरों को पामाल किया गया, उन सब की जब तफसीलात बता रहे थे तो उनको आवाज़ें म्यूट कर दी गई या फिर वक्फा ले लिया जाता था। इसलिए उमर अयूब साहब ने 2 घंटे
بھرپور تقریر کی اور ڈپٹی اسپیکر نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا حق ہے اور میں جب تک چاہوں گا بولوں گا، لہٰذا ان کا یہ حق تسلیم کیا گیا اور انہوں نے اپنی پوری تقریر کی۔ اور عمران خان صاحب کل مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے حق ادا کر دیا قومی اسمبلی میں، اور عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں ہر وقت نظر آئے، اور نہ صرف نظر آئے بلکہ ان کے نعرے بلند تھے، اور ان کی موجودگی ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے قیادت نے ایسا ماحول بنایا کہ عمران خان کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ صحافت ہے، اور نہ ہی عدالت ہے، اور نہ ہی یہ سسٹم ہے۔ انہوں نے ثابت کیا، اور عمران خان صاحب کی تصویریں، عمران خان صاحب کے بینر، عمران خان صاحب کے نعرے مسلسل بلند ہوتے رہے، اور نہ صرف بلند ہوتے رہے بلکہ انہوں نے حق ادا کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ سسٹم اس طرح چلنے والا نہیں ہے۔ بوٹ پالش بھی آئی ہوئی تھی، اور برش بھی آیا ہوا تھا، جمشید دستی لے کے آئے تھے، ہر کسی نے لوٹے بھی وہاں پہ موجود تھے، ہر طرح کی ورائٹی جو ہے موجود تھی۔ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی نواز شریف صاحب کی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں نہیں ملایا یہ تو اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل پریشان نظر آئے، افسردہ نظر آئے، کیونکہ واقعتاً ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا، اور وہ اس لیے ہاتھ ہوا کہ ان کو بلایا گیا تھا لندن سے، اس لیے بلایا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ پھر اشتہار بھی شائع کیے گئے الیکشن سے، پولنگ سے 2 دن پہلے تمام اخبارات میں، چوتھی بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اور پھر ان سے وکٹری اسپیچ بھی کروائی گئی، یہ سب کچھ کروایا گیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ اچک لی، اور محترمہ نے اپنی وزارت اعلیٰ اچ کی، اور نواز شریف صاحب پہ سودے بازی کر کے معاملات کو ختم کر دیا۔ نواز شریف صاحب کل موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی میں جو خوفناک قسم کے نعرے لگ رہے تھے وہ کافی ہلا دینے والے کا نعرے تھے، اور ان کو ڈبل جو ہے وہ سٹریس تھا، فرسٹریشن اور ڈپریشن زیادہ دیکھنے میں آئی۔ اسی لیے وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے کل ہی شام کو وہ نکل گئے مری، اور وہاں پہ اب وہ موسم کو انجوائے کریں گے اور اپنے آپ کا جائزہ لیں گے۔ صورتحال یہ ہے جی کہ چودھری الیاس مہربان کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد سے سینٹ نشست کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور سینٹ نشست کے لیے نام کاغذات بھی سینیٹر الیاس مہربان نے اپنے داخل کروا دیے ہیں۔ اور اگلی بات ایک آپ سے میں خبر شیئر کروں گا، انتقامی کارروائیاں پنجاب میں بھی مریم صاحبہ نے شروع کر دی ہیں، اور وہی آئی جی ہیں، وہی ڈی آئی جی ہیں، وہی آپریشن ہیں، وہی سی پی ہیں، سارے وہی پولیس ٹیم وہی ہے جو پچھلے 16-18 مہینوں سے ظلم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور پنجاب کے عوام پہ، پنجاب کے شہریوں پہ۔ کل انہوں نے ایک بار پھر ظلم کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب صدر مملکت کے امیدوار ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر کی جو باز گشت ہے وہ بہت دور دور تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی باز گشت بھی اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی نے بالکل ایک آل راؤنڈر کے طور پہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اور عمران خان کی نہ صرف رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ پاکستان کی سیاست میں، پارلیمانی سیاست میں جو ملٹری لیڈرشپ کی مداخلت ہے اور جس طریقے سے انٹروین کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کھل کر انہوں نے اظہار خیال کیا تھا، اور سیاست میں فوج کے کردار پر تنقید کی تھی۔ لہٰذا توفتاً محمود خان اچکزئی کو کیا کیا گیا جی، ضلعی انتظامیہ کوئٹہ نے محمود خان اچکزئی کی رہائش کے قریب کارروائی کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو ظاہر حکم ملا ہوگا، اور انہوں نے کارروائی کی ہے، اور کارروائی کر کے محمود خان اچکزئی کی رہائش کے قریب پلاٹ جو ہے وہ واگزار کروا لیا ہے، اور 2.5 کنال سرکاری اراضی پر انہوں نے کہا جی یہ قبضہ کر رہا ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ آج ہی ان کو نظر آیا تھا، آج سے پہلے ان کو یہ نظر نہیں آیا۔ اور گرفتار شخص غیر قانونی اسلحہ لیے چار دیواری کے تحفظ پر بیٹھا تھا، ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور سرکار میں مداخلت اور اسسٹنٹ کمشنر پر اسلحہ نکالنے پر، تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بھونڈی حرکتیں ہیں، اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، انتہائی بھونڈی حرکتیں ہیں کہ ایک رہنما کل تک وہ آپ کے ساتھ تھا، اور لیکن کل جب انہوں نے تقریر کر لی اور ساتھ ہی یہ ایک گھٹیا جو ہے وہ چیپ حرکتیں شروع کر دی گئیں۔ تو اب آتے ہیں ذرا مریم صاحبہ کی طرف، کیونکہ وہ امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اور احمد شاہ جی کل پاکستان تحریک انصاف کے پرامن احتجاج تھا، پہلا احتجاج تھا مریم صاحبہ کے جو ہے ناجائز اقتدار پر قبضے کے بعد،
کیونکہ مینڈیٹ چوری، الیکشن چوری، وہاں پہ بھی ان کو بھی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. تو یہ پہلا احتجاج تھا. عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی تھی اور بھرپور احتجاج ہوا اور پورے ملک میں ہوا، اور خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں، 2 صوبوں میں خاص طور پہ تھا، اہتمام کیا گیا تھا، اور سندھ اور پنجاب میں بھرپور قسم کا احتجاج ہوا. اور لاہور میں ایک کارکن، کل 80 کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. کل 80 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے مریم صاحبہ کی پہلے جو ہیں پہلے دور اقتدار کے ناجائز دور اقتدار ہیں ان کے، کیونکہ پولیس وہی ہے، ساری وہی سوچ ہے، وہی تھرڈ کلاس حرکتیں ہیں. تو 80 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. ان میں سے ایک کارکن احمد شاہ تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مبینہ طور پر، اور وہ چلے گئے کوماز میں. آج پھر جنرل ہسپتال میں ان کی زندگی کو شدید ترین خطرہ تھا. ان کے کیس کو ظاہر ہے ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش، پہلے ذل شاہ کا بھی قتل ہو چکا ہے اور بھی بہت سارے قتل ہو چکے ہیں. جنید اکبر خان نے جیسے کہ بتایا کہ 9 مئی والے دن جو ہیں 9 مئی 10 مئی کو 24 لاشیں انہوں نے بھی اٹھائی تھیں، 200 زخمی ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طریقے سے کل جو احمد شاہ جو ہیں وہ کوماز میں، اس کے بعد پھر تمام جو ہیں وکلا فوری طور پہ پہنچے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان، ابو ذر سلمان نیازی، یہ سب کے سب پہنچے ہیں، اور دیگر رہنما پہنچے ہیں، اور ان کو لک آفٹر کا کہا گیا ہے کیونکہ ان کے ایک جھوٹا مقدمہ بھی درج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو سامنے چیزیں آئی ہیں جی، بیرسٹر ابو ذر سلمان نے کہا ہے کہ کل یعنی کہ آج ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم رجوع کریں گے صبح عدالت سے، اور آئی جی کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے، اور آئی جی، ڈی آئی جی آپریشن، سی پی او لاہور، اور ساتھ ہی ساتھ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کروائیں گے اقدام قتل کا، کیونکہ یہ پرامن احتجاج تھا، پیسفل تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وزٹ کیا، انہوں نے بھی احمد شاہ کو دیکھا. تو یہ وہی ماڈل ٹاؤن والی سیاست جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن اس طرح ہی ہوا تھا، اور اس وقت بھی فائرنگ کی گئی تھی، کھلی فائرنگ کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، اور 14 بے گناہ معصوم جو ہیں لوگ جو کہ درود شریف پڑھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، ورد کر رہے تھے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. منہاج القرآن میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا. تو سانحہ ماڈل ٹاؤن یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور مشہور کیس ہے جس کا ابھی تک لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا. اسی طریقے سے جی عمر ایوب خان صاحب نے بھی یہ ساری کی باتیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے خلاف ہمارا یہ پرامن احتجاجی مظاہرہ تھا، اور اس کو انہوں نے کیا. پھر ایک اور خبر ہے جی، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے واشگاف انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں اور قومی اسمبلی یہ سارے کا سارا خریدا گیا ہے، اور یہ مینڈیٹ جعلی، الیکشن چوری، اور یہ خریدا گیا ہے، اور خرید کر یہ سب کچھ ایک نظام مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس نظام کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کر اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور احتجاج کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی ذاتی تعلق اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس ناجائز حکومت کو تسلیم کر لوں. یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس میں یہ نام بھی لے دیے ہیں. اور یہی باتیں بلوچستان سے ہو رہی ہیں، یہی باتیں خیبر پختونخوا سے ہو رہی ہیں، یہی باتیں سندھ سے ہو رہی ہیں کہ الیکشن، اور یہی پنجاب سے ہو رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا گیا. دوسری جانب عمر ایوب خان نے پہلی دفعہ فلور آف دا ہاؤس یہ بتایا ہے کہ ان کے 10,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی سوشل میڈیا پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ سارے ملے ہوئے ہیں. یہ ہے صورتحال اور یہ ہے جی معاملات. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.